बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बा ने गांव के रईस का कर्जा देना था। अब्बा कर्ज वक्त पर अदा ना कर सके और फिर अगले दिन रईस के बेटे ने घर आकर अब्बा से पैसे मांगे, लेकिन अब्बा ने वक्त मांगा। जब रईस के बेटे ने मुझे देखा तो मुझे देखता ही रह गया। मैं जवान और खूबसूरत थी। रईस का बेटा मुझ पर दिल हार गया। कहने लगा, कर्ज माफ कर देता हूँ, मजीद पैसे भी दूंगा, बस अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा दो। अब्बा ने मेरी शादी करवा दी। शादी की रात जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने चीखें मार दी। मेरे कदमों तले से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो 70 साल का मेरे सामने मेरा निकाह नामा रखा गया। मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे अब्बा के चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई थी। बेबसी से मुझे देख रहे थे और मैं बेजान बुत बनी बैठी थी। अभी चंद घंटों पहले ही की तो बात थी। आज फिर घर के सहन में हंगामा मचा हुआ था। रईस का बेटा बुरी तरह से मेरे अब्बा पर बरस रहा था। कहने लगा, कल का वादा था और मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस करो। मेरे वालिद उसके सामने अपना सर झुकाए, हाथ जोड़े, आंसुओं के साथ मिन्नत समाजत कर रहे थे कि वो रईस का बेटा उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए और वक्त दे दे। मैं अपने कमरे के दरवाजे का पट जरा सा खोले देख रही थी। अब्बा उसकी रो रो कर मिन्नत कर रहे थे, लेकिन जब उस संगदिल नौजवान ने मेरे अब्बा को लात मारकर पीछे किया तो अब्बा दूर जा गिरे। ये देखकर बेइख्तियार मैं कमरे से निकलकर अब्बा के पास चली गई। मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उस शख्स को कहा कि क्या इंसानियत नहीं है आप में? आपके पैसे हम लौटा देंगे, वरना हमारे घर के कागज तो आप लोगों ने ही संभाल रखे हैं। आपका पैसा लेकर हम भाग नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मुझे बहुत गौर से देखने लगा। मैंने तनफ्फुर से उसे देखकर नजरें बदल ली और अपने अब्बा को उठने में मदद दी। अब्बा उठकर खड़े हो गए जब उन्होंने रईस के बेटे की तरफ देखा, जो मुझे देखकर आंखें झपकना ही भूल गया था। अब्बा ने मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अपने अब्बा के हक के लिए बोले गए अल्फाज की भरपाई मुझे उम्र भर करनी पड़ेगी। मैं कमरे में चली गई, लेकिन फिर वो बात उस रईस के बेटे ने अब्बा से कही, वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, पैसे रहने दो, अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो, जमीन के कागज भी वापस कर दूंगा और 2 लाख और दूंगा। अब्बा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, फिर कहने लगा, वरना मेरे पैसे अभी वापस करो, दूसरी सूरत में तुम्हें मैं कचहरी में घसीट लूंगा। तुम्हारा घर मेरे नाम लग चुका है, तुम लोग बेघर हो जाओगे। मेरे अब्बा तो हद दर्जा परेशान हो गए थे। मेरी मंगनी बचपन से अपने काजिन से हो चुकी थी और मैं और सज्जल एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। चंद माह बाद हमारी शादी होने वाली थी। अब्बा कहने लगे, मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैं फसल की कटाई करते हुए सारा नफा तुम लोगों को दे दूंगा, मुझे बस 1 माह का वक्त दे दो। लेकिन वो बेहिस शख्स नहीं माना। मैं अपने अब्बा की मजीद तजलील नहीं चाहती थी, इसलिए अम्मा से कहा कि इस शख्स से कहें कि घर के कागज लेकर आए, हमारा घर अब्बा के नाम करे। मुझे निकाह पर कोई एतराज नहीं। आनन फानन सब तय हुआ था। मैं 12 जमातें पास थी। अपने घर के कागज अब्बा के नाम लिखवाए, फिर कर्जा माफी के कागज पर रईस के साइन भी करवाए। उसके बाद साइन करने की बारी मेरी थी। शादी क्या थी, सीधी सी सौदेबाजी थी, और हम जैसी गांव गोठ में रहने वाली लड़कियां ऐसे ही बेजान जमीनों की खातिर अपनी इज्जतों और जिंदगियों के सौदे करने पर मजबूर होती हैं। मैंने पेन हाथ में लिया तो सच्चल का मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। इस बार मेरे लिए चांदी के कड़ों पर सोने का पानी फिरवा के लाया था। कहने लगा, रानी, इसे शादी पर पहनना, तेरे गोरी कलाइयों पर बड़ी जचेंगी। बचपन से मेरी आंखों ने बस सच्चल के ख्वाब देखे थे, लेकिन शायद मैं भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियों के ख्वाबों पर भी अपना इख्तियार नहीं होता। वो हमारी तरह कर्जों के एवज बिक जाते हैं। मुझे इस रईस के बेटे का नाम तक पता नहीं था। मैंने एक खत अम्मा को दिया और चांदी के कंगन भी। मैंने कहा, अम्मा, ये सच्चल को वापस कर देना, कहना तेरी रानी कर्जे में बिक गई। खत में भी मैंने यही लिखा था कि वो मुझे भूल जाए और अपना घर बसा ले। मेरी बात सुनकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरी पत्थर आंखों से एक बूंद तक न गिरा सकी। मैंने निकाहनामे पर साइन किया और उसी सादा लिबास में
بڑی چادر اوڑھ کر رخصت ہو گئی۔ میرا دل ہر جذبے سے آری تھا۔ شاید مجھ جیسی ہر لڑکی جب پیسوں کے عوض کہیں جاتی ہے تو اپنے خواب اور جذبات گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بابا کے آنگن میں ہی چھوڑ آتی ہے۔ مجھے اس شخص سے سخت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، جس کی سوچ اتنی سطحی سی تھی کہ پیسوں کی جگہ اسے باپ کی بے بس سی دی گئی بیٹی چاہیے تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جملے اس کی انا پر لگے ہوں گے جب ہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شادی کی ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی ایسے لوگ محبت میں مبتلا ہرگز نہیں ہوتے۔ ہم جیسی لڑکیوں کو صرف بدلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عزت کی زندگی کو یہ لوگ اپنی ہم پلہ خاندانی بیویوں کو دیتے ہیں۔ کمرہ بڑا تھا، اے سی بھی چل رہا تھا۔ میں بالکل بے جان سا وجود لیے بیٹھی تھی۔ بار بار سچل کا چہرہ آنکھوں میں آتا تو دل تڑپ سا جاتا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں ہل چلاتا تھا، اپنا پسینہ بہا کر گھر بھی چلا رہا تھا اور شادی کے لیے پیسے بھی جمع کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے کے خواب میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے جب تایا جی نے مجھے سچل کے نام کی باریک سی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ بات تو ہماری بچپن سے طے تھی، لیکن رسم میری 10ویں جماعت پاس ہونے کے بعد کی گئی تھی۔ اس دن تو میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت اس بڑے سے کمرے میں بیٹھے مجھے اپنی ماضی کی ہر خوشی بے معنی لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کون ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور آ کر مجھ سے کیا کہے گا، کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ایک 70 سال سے اوپر کی عمر کا شخص تھا۔ چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی، منہ میں دانت بھی پورے نہیں تھے، کمر بھی ہلکی سی جھکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا سر ہی تو چکرا گیا تھا۔ وہ اس نوجوان کا دادا تھا جس سے اس نے میرا نکاح کروایا تھا۔ مجھے دیکھ کر جب وہ بڈھا مسکرایا تو سامنے کے 2 دانت بھی غائب تھے۔ یہ دیکھ کر میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ جس عمر میں وہ بڈھا شخص تھا، اسے بیوی کی نہیں، بس ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ بیمار سا شخص تھا، بس مجھ سے باتیں ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا، کیا تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کی گئی ہے؟ میرے تو گلے میں اس وقت اتنی گرہیں تھیں کہ الفاظ نکلنا بھی مشکل تھا۔ میں نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جیسے یہ سن کر مطمئن سا ہو گیا تھا اور پھر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھی تو اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا سوچ چکی تھی۔ دادا کو سب سردار صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے میں بھی یہی کہنے لگی تھی۔ جب میں سردار صاحب کے ساتھ باہر نکلی تو وہ نوجوان سامنے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تمسخرانہ ہنسی ہنس رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تم اسی قابل تھی، تمہاری اوقات یہی تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ میں سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ اپنی خاندانی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے سردار صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نوجوان کا نام سلیم تھا۔ ناشتے کے دوران کہنے لگا، دادا، اس عمر میں بھی آپ کی جوانی کا کیا کہنا؟ دلہن سے زیادہ حسین تو آپ لگ رہے ہیں۔ وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا، لیکن میں خاموشی رہی۔ پھر ہنس کر کہنے لگا، دادا، انعام کا حقدار تو میں بھی ہوں۔ کیسی پیاری دلہن آپ کو ڈھونڈ کر دی ہے۔ وہ نہ جانے مجھ سے کون سا بدلہ لے رہا تھا۔ میرا وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ہی پی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رئیس کی بیوی آئی اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر بولی، دیکھ چھوری، تو کمی کمین ذات سے ہے۔ سردار صاحب کی رنگین مزاجی کو یہ مت سمجھ لینا کہ تم مالکن بن گئی ہے۔ کپڑے بدل اور باورچی خانے کا رخ پکڑ۔ وہ بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی حیثیت کو جانتی تھی، اس لیے سادہ لباس پہن کر کام کرنے لگی۔ رات کو سردار صاحب سے پہلے رئیس کی بیوی پھر سے میرے پاس آ گئی۔ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کس بات کی اسے پریشانی لاحق تھی۔ کہنے لگی، جلدی سے اچھا سا لباس پہن لو، وقت ضائع مت کرو۔ مجھے اس کی افراتفری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے لباس بدل لیا۔ جیسے سردار صاحب میرے کمرے میں آئی تو رئیس کی بیوی مجھے زیورات پہنا چکی تھی۔ سردار صاحب کو دیکھ کر سلام کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سردار صاحب نے اپنی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کہنے لگے، کل تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے۔
مجھے تو سلیم زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، کہنے لگا ایک بے سہارا خاتون ہے، نکاح پڑھوا لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن میں راضی نہیں تھا۔ اب میں جس عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں، شادی کر کے کسی کو بھلا کیا سہارا دے سکتا ہوں؟ لیکن اس نے کہا وہ خاتون بھی عمر رسیدہ ہے، لیکن رات کو جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے حیرت سے ہوئی، تم تو بہت کم عمر لڑکی ہو۔ مجھے سلیم پر بہت غصہ بھی آیا کہ نہ جانے میں سال بھر میں مر جاؤں، کیوں اتنی کم عمر لڑکی کی زندگی کو برباد کیا۔ لیکن جب میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کی رضامندی اپنی مرضی سے دی تھی تو تم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے سوچا جب تم راضی ہو تو تمہارے لیے منہ دکھائی لے آؤں، کنگن تمہیں کیسے لگے؟ میں حیرت سے سردار صاحب کو دیکھ رہی تھی، وہ کافی مختلف سے انسان تھے، بڑی مختلف سی باتیں کر رہے تھے۔ کاش کہ میں پہلے ہی سردار صاحب کے پاس آ کر بات کرتی تو شاید اس ظلم سے بچ جاتی، لیکن اس کے بعد جو خبر انہوں نے مجھ سے کہی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے میں تمہارے بارے میں رات بھر سوچتا رہا ہوں، میرے بعد تم ساری جوانی کیسے بیوگی میں گزار سکتی ہو، کیونکہ ہمارے نکاح میں آنے والی عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی، ساری زندگی بیوگی میں گزار دیتی ہے۔ مجھے لگا کوئی آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ اس سلیم نے مجھ سے کیسا برا بدلہ لیا تھا، ساری عمر کی قید تھی جس سے کوئی رہائی ممکن نہیں تھی۔ میں چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ رئیس کی بیوی اب میرے ساتھ روز یہی کرتی تھی، پورا دن میں ایک ملازمہ کی طرح ان لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور رات کو مہارانی کی طرح سے مجھے سجا دیا جاتا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی، سردار صاحب شہر گئے تھے، اس لیے رئیس کی بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی کہ میرے پاؤں دباؤ۔ میں اس کے پاؤں دبانے لگی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، کافی دیر سے میں اس عورت کے پاؤں دبا رہی تھی کہ مجھ پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ میں نیند میں ہی جھٹکے کھا رہی تھی۔ یکدم ہی رئیس کی بیوی نے مجھے پیچھے بڑی زور کا دھکا دیا، میں چونک سی گئی، بیڈ کے نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ کہنے لگی تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، چل جا یہاں سے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیند کی شدت سے میری بری حالت ہو رہی تھی، لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی میری نیند پل میں اڑ گئی تھی۔ سلیم میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ کہنے لگا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے کے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ میرا تو کلیجہ حلق میں آ گیا تھا، میری رنگت پھیکی سی پڑنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری شادی میں نے دادا سے اس لیے کروائی تھی کہ تم ساری زندگی یہیں رہو گی، ہماری حویلی میں، دادا کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا بڈھا دادا کہاں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں میں اپنے لیے ہی لایا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، میں پیچھے ہٹنے لگی تھی، اس کے چہرے سے اس کی خباثت ٹپک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ہوس تھی۔ میرا دل خوف کے مارے سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اونچی حویلیوں میں مجھ جیسی لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنانا تو ان مردوں کا شیوا تھا۔ یہاں کی اونچی دیواریں اس قدر بلند و بالا تھی، مجھ جیسی بے بس لڑکیوں کی چیخو پکار ہمیشہ کمرے کی دیواروں سے ہی گونج کر کمرے میں ہی دم توڑ دیتی تھی۔ میں نے کہا خبردار، جو تم میرے قریب بھی آئے تو۔ میں جانتی تھی کہ میں بے بس ہوں اور وہ با اختیار میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اور میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن پھر بھی مجھے اپنی لڑائی لڑنی تھی۔ میری دھمکی پر وہ ہنسنے لگا، اس کی ہوس شدہ نظروں سے مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کہنے لگا تمہیں تو دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا تھا، کیا حسن پایا ہے تم نے، میں تو نظریں ہٹانا بھی بھول گیا تھا۔ ہائے کمبخت تمہارے حسین روپ نے جو اب میرے اندر آگ لگا دی ہے، میں تو کئی دن سے اسی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اغوا کروں اور اپنی خواہش پوری کر کے کسی کھیت یا نہر کے پاس کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح پھینکوا دوں گا، لیکن جب تمہاری زبان کی تیزی دیکھی تو مجھے تو حیرت ہونے لگی۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے یہ جرأت دکھائی کہ ہمارے سامنے زبان چلائی۔ مجھے لگا تمہاری سزا تو عمر بھر کی ہونی چاہیے کہ تم میرا عمر بھر دل بہلاؤ میرے دادا کی دلہن بن کر۔ وہ بڑے بے باک انداز سے اپنے ناپاک ارادے مجھے بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں کسی جہنم میں دھکیل دی گئی ہوں۔ میں نے وہاں سائڈ ٹیبل پر گلدان دیکھا تو اپنے بچاؤ کے لیے وہی اٹھا لیا۔ میں نے کہا اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں تمہارے سر پر دے ماروں گی۔
مجھے اس وقت صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ وہ پہلی بار گھبرایا تھا کیونکہ میں گلدان دیوار پر مار کر آدھا توڑ چکی تھی۔ اب گلدان کے تیکھے کانچ والا حصہ میرے پاس تھا، اگر میں اس پر وار کرتی تو وہ یقیناً شدید زخمی ہو جاتا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے، وہ پیچھے کو قدم بڑھانے لگا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اس کا قتل کر دیتی۔ کہنے لگا، یہ تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا۔ اس حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی ہر بار تمہیں بچنے کا موقع میسر ہوگا۔ جس دن تم میرے قابو میں آ گئی اس دن تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود کو پہچانو گی بھی نہیں۔ پہلی بار میں نے سلیم کو اتنا بدحواس دیکھا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں تو دے رہا تھا، میں اس کی دھمکیوں سے ڈر بھی گئی تھی، خوف زدہ بھی تھی، یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا میں نے جلدی سے اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ سلیم کو تو میں نے بھگا دیا تھا، لیکن بند دروازے کے ساری کنڈیاں لاک لگائے ہوئے بھی میں خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کب تک اپنی عزت بچا سکتی تھی؟ صبح جب سردار صاحب آئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اس وقت میں دروازے کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی۔ دستک سن کر میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے خوف سے پوچھا کہ کون ہے؟ سردار صاحب کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا۔ مجھے یوں بدحواس اور خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی، اس لیے سردار صاحب کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں دل برداشتہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کتے کے بھونکنے سے خوف آتا ہے اور رات بھر یہاں حفاظتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن کر میں ڈرتی رہی ہوں۔ خدارا مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں۔ اس وقت اگر میرا کوئی ہمدرد تھا تو وہ سردار صاحب ہی تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ وہ اب میرا اور بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ ایک بار میں دن کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک سے سردار صاحب گھر لوٹ آئے۔ مجھے سادہ سے حلیے میں کچن میں پسینے سے شرابور دیکھ کر تمام ملازمین اور بہوؤں پر چلانے لگے۔ کہنے لگے یہ میری بیوی ہے، اس حویلی کی اصل مالکن ہے، سردارنی ہے تم لوگوں کی۔ ہمت کیسے ہوئی کہ اسے نوکرانی بنا کر کچن میں کام کروایا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر اپنے برابر بٹھا لیا، اپنی جیب سے صاف ستھرا رومال نکال کر میرا پسینہ پونچھا۔ ملازمین اور بہویں، بیٹے پوتے سب نظریں جھکائے سردار صاحب کے سامنے کسی زر خرید غلاموں کی طرح بس ادب سے کھڑے تھے۔ مجھے پہلی بار سردار صاحب کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ خاصے غصے میں تھے۔ سلیم اور اس کی بیوی بھی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ پہلی بار میں نے سردار صاحب کو اتنے جلال میں دیکھا تھا۔ ان کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ پھر رئیس کی بیوی سے کہنے لگے کس نے رانی کو کچن کے کام کا کہا تھا؟ رئیس کی بیوی صاف مکر گئی، کہنے لگی سردارنی جی خود گئی تھیں، میں نے تو بہت منع کیا تھا۔ رئیس کی بیوی کی آواز سردار صاحب کے سامنے نہیں نکل رہی تھی، بالکل بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ سردار صاحب نے کہا کہ آئندہ مجھے سردارنی باورچی خانے میں نظر نہ آئے۔ پھر رئیس صاحب کی بیوی سے الماریوں کی چابیاں مانگی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے چابیاں اتار کر سردار صاحب کو تھما دی۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب وہ چابیاں سردار صاحب نے میرے ہاتھ میں رکھی۔ کہنے لگے اب تم اس حویلی کی سیاہ و سفید کی مالک ہو۔ کہنے لگے یہ ان الماریوں کی چابیاں ہیں جہاں زیورات اور نقدی کے علاوہ جائیداد کے کاغذات بھی موجود ہیں۔ آج کے بعد ہر چیز کی مالک تم ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دن میں ہی فرش سے عرش پر بٹھا دی جاؤں گی۔ پھر انہوں نے ایک بڑی عمر کی پرانی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ ہر وقت میری خدمت گزاری کے لیے میرے ساتھ رہے گی، اور اگر کسی نے مجھ سے کچھ بھی غلط رویہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ سردار صاحب کو اطلاع دے گی۔ میری حیثیت اب کسی ادنا سی کمی کمین کی بیٹی نہیں تھی۔ ساری جائیداد سردار صاحب کے نام تھی، جبھی ان کے بچوں کی ان کے سامنے بولنے کی جرت تک نہیں تھی۔ سردار صاحب نے یہی نہیں کیا تھا، اگلے روز وکیل کو بلا کر حویلی میرے نام کر دی تھی اور جائیداد کی فروخت اور بٹوارے پر بھی میری مرضی کو مقدم رکھنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔
سلیم تو شاید اس وقت پچھتا رہا ہوگا جب میری شادی سردار صاحب سے کروائی گئی ہوگی۔ میرا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ اب میں ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کرنے لگی تھی، سر پہ دوپٹہ اور بڑی سی چادر کندھوں پر رکھتی تھی۔ میں ایک بار سردار صاحب کے ساتھ باہر زمینوں پر چلی گئی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھے لوگوں کے مسائل کو سن رہے تھے، حل کر رہے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر سامنے بنے دربار پر چلی گئی۔ سوچا زندگی میں کچھ تو آسودگی سی آ گئی ہے، اس لیے ایک چادر ہی چڑھا دوں۔ لیکن دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیڑھیوں کے اطراف بیٹھے فقیروں میں میں ریزگاری دے رہی تھی، ان کے خالی کشکول میں مٹھی بھر سکے ڈال رہی تھی کہ جب ایک کشکول میں سکے ڈالتے ہوئے اس فقیر نے میری کلائی پکڑ لی۔ ایسی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس فقیر نے کالے رنگ کی شال اپنے سر پر لے رکھی تھی، سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ سچل تھا، میرا تائہ ذات، میرا منگیتر، میری محبت، جو اس وقت اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھا تھا۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل کن چھری سے کٹا تھا۔ میں وہیں بے جان وجود سے بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگا تھا گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میرے اپنے مجھے دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ سچل تو شاید کبھی نظر ہی نہ آئے، شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ تب میری مجبوری سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ تو جس حال میں مجھے نظر آیا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا سچل تم اور یہاں؟ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ کہنے لگا کیوں تم نے ہار مان لی ان ظالموں کے سامنے؟ رانی ایک بار مجھ سے کہا ہوتا میں اپنی زمینیں بیچ دیتا، اگر پھر بھی پیسے کم ہوتے تو خود بیچ دیتا، لیکن تمہیں کبھی بھی آنچ نہ آنے دیتا۔ میری محبت پر کچھ تو یقین رکھتی۔ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گی، کیونکہ ہم نے یہاں ایک دوسرے کو پانے کے لیے بڑی منتیں مانگی تھیں۔ اسی لیے تب سے یہاں بیٹھا ہوں تمہارے انتظار میں۔ میں اس کی بات سن کر روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھول جاؤ، میں تمہاری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ سردارنی بن گئی ہوں، مرتے دم تک سردار صاحب کے نام پہ زندگی گزرے گی۔ سچل تم واپس لوٹ جاؤ، اپنا گھر بسا لو، ورنہ میرے لیے زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ بھول جاؤ مجھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بھول سکتی ہو مجھے؟ بڑا درد تھا سچل کی آواز میں۔ میں نے دل بڑا کر کے کہا کہ ہاں میں تمہیں بھول گئی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بھی میرے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی موجود تھی۔ حالانکہ جب سے میں سردارنی بنی تھی میری کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، کڑے، کانوں میں جھمکے، گلے میں بھاری چین دن میں ہر وقت رہتی تھی۔ ان سب قیمتی زیورات کو میں رات کو اتار دیتی تھی۔ بس بائیں ہاتھ پر پہنی باریک سی سونے کی انگوٹھی اتارنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اگر تم مجھے بھول جاتی تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لیکن جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ چونکی اس وقت جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا بوجھ محسوس کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈر سی گئی تھی۔ سردار صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر سے اپنے آنسو پونچھے۔ میں متذبذب سی ہوئی تھی کہ سردار صاحب کو کیا جواب دوں گی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ چپ چپ سے رہنے لگے، بیمار بھی بہت رہنے لگے تھے۔ میں پورا دن ان کی خدمت گزاری میں گزار دیتی تھی۔ رات بھر بھی مجھے سردار صاحب کے لیے جاگنا پڑتا تو میں اف تک نہ کرتی۔ ایک رات وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر کو فون کر دیتی ہوں، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے ایک وصیت لکھوائی ہے تمہارے نام۔ میرے مرنے کے بعد جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو وہ تم وصیت پڑھ لینا۔ سردار صاحب کی جان میرے سامنے ہی نکلی تھی۔ عدت میں نے کمرے میں گزاری تھی، ملازمہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی۔ عدت کے بعد جب وکیل نے وصیت سنائی تو سب کے ساتھ میں خود دنگ رہ گئی تھی۔ سردار صاحب نے کہا تھا وہ یہ رواج ختم کرنا چاہتے ہیں کہ سرداروں کی بیوائیں ہمیشہ بیوگی کی زندگی گزاریں، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ عورت کو بھی جینے کا حق ہے، اس لیے میری بیوی کی شادی میرے بعد اس کے تایا زاد سے کر دی جائے، اور اگر میرے بچوں میں سے کوئی اختلاف کی کوشش کرے تو وہ میری جائیداد سے بے دخل ہے۔ اس وصیت کے بعد میری شادی سچل سے ہو گئی۔ میں اب سچل کے ساتھ رہتی تھی، اسی کے گھر میں اپنے حصے کی جائیداد کے پیسوں سے
میں نے بہت بڑا لڑکیوں کا اسکول بنوایا تھا جہاں لڑکیوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ آج بھی میرے دل میں سردار صاحب کی بہت عزت ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل میری آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے اب بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔